औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरि खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी पहचान के साथ हाज़िर खिदमत हैं जनाब। अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का ख़ुलासा एक लफ्ज़ में अदा करना चाहें तो हम तक़वा से अदा कर सकते हैं। और इस्लाम की जो तालीम का मकसद है और हर अमल में तक़वा की रूह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब हम बात कर रहे होते हैं कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की रूह से, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बक़रा में जो दूसरी सूरह मुबारका है कुरान मजीद की और बड़ी सूरह मुबारका है, इसमें ये ऐलान कर दिया कि इस किताब से तक़वा वाले ही फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी ये किताब तक़वा वालों को राह दिखाती है, जो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल फरमाई है। अब इस्लाम की जो सारी इबादात हैं उसकी गर्ज़ व गायत, उसकी मंशा जो है वो तक़वे का हुसूल है, यानी तक़वा ही बुनियाद है। जिस तरह से हम देखते हैं कि रोज़े का मकसद तक़वे का हुसूल है, हज तक़वे से है, और इसके साथ साथ अगर हम क़ुरबानी की बात करें तो क़ुरबानी भी इसी गर्ज़ से है। अब जनाब, जिस तरह से हमने आपके खिदमत में अर्ज़ किया कि ज़िंदगी के जो सारे मराहिल हैं जो तय करने हैं, उसका जो ज़्यादा राह है, ज़्यादा सफ़र है, वो बेहतरीन सादे राह जो है वो तक़वा है। बेहतरीन लिबास भी तक़वे का लिबास है, इंसाफ़ करने वाला तक़वे से करीब है। अब जब हम बात कर रहे होते हैं इंसाफ़ करने वाले की, माफ़ करने वाले की, तो वो भी तक़वे से ज़्यादा करीब है। जब हम ये सारी बातें जब तक़वे के ताल्लुक़ से करते हैं तो सवाल हमारे जहन में जो पैदा होता है जनाब, वो ये है कि तक़वे तक पहुँचने का रास्ता दरअसल क्या है, यानी तक़वे तक कैसे पहुँचा जाए। तक़वा अस्कुद दरअसल है क्या कि रियाज़त के ज़रिए, अल्लाह की इबादत के ज़रिए, ज़ुहद के ज़रिए अल्लाह के करीब पहुँचा जाए और तक़वा हासिल किया जाए। आज हम इसी पर कलाम करेंगे, यानी आज का जो हमारा उन्वान है जनाब वो है ज़ुहद व तक़वा। और इसी ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह ताला हमारी बज़्म में जो मेहमान शख्सियात हैं वो कलाम फ़रमाएंगी, हमें तालीम फ़रमाएंगी ज़ुहद व तक़वा के ताल्लुक़ से, जिन्हें आप पसंद करते हैं। ऐसी शख्सियत जो बहुत ही खुश गुफ्तार है माशाअल्लाह, डॉक्टर ज़ुनैरा अंबर हमारे साथ मौजूद हैं। आइए वेलकम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, उनके साथ अगली नशिस्त पर जो एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, हमारी और आपकी जानी पहचानी शख्सियत मोहतरमा इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा, उन्हें भी वेलकम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी पहचान में आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं। ज़ुहद व तक़वा जनाब, जैसा कि हमने अपने नाज़रीन के गोश गुजार किया, आज का उन्वान है। डॉक्टर साहिबा, ये बता दीजिए सबसे पहले हमारी बहनों को कि ज़ुहद व तक़वा से मुराद क्या है, फिर ज़ुहद व तक़वा की हकीकत, इसकी फ़जीलत और इंशाअल्लाह ताला उसके दर्जात पर आप कुछ कलाम फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा की तरह बहुत बेहतरीन आपने इंट्रोडक्शन दिया और उसमें ही बहुत सी चीज़ें वाज़े हो जाती हैं, और सुनने वाले अगर तवज्जो करेंगे तो एक एक लफ्ज़ हम सब की तरफ से जो जा रहा है इंशाअल्लाह उनकी रहनुमाई का सबब बनेगा इंशाअल्लाह। ज़ुहद व तक़वा बहुत फ़ेमिलियर अल्फाज हैं, बहुत कसरत से इस्तेमाल किए जाते हैं, आम ज़िंदगी में भी हम इसकी मिसालें पेश करते हैं, और ख़ास तौर पर कुरान करीम में तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, जैसे आपने अभी ज़िक्र फरमाया, सूरह बक़रा की इब्तिदा में ही जो कलाम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनी नौ इंसान की हिदायत के लिए नाजिल फरमाया, तो फरमा दिया कि इससे हिदायत सिर्फ वही हासिल करेगा जो मुत्तकी होगा। तो तक़वा इनफैक्ट है क्या, और कुरान पाक में 236 तकरीबन मकामात ऐसे हैं जहाँ पर तक़वा का तज़किरा किया गया, किसी न किसी तरह से मुत्तकीन की सिफ़ात बयान की गई। लिटरल एक मीनिंग्स होते हैं किसी भी लफ्ज़ के, उसके लुग़वी मायने होते हैं, और एक उसकी इस्तिलाह होती है जिसको हम कहते हैं रिलीजियस या मजहबी इस्तिलाह। सही। लुग़वी एतबार से तक़वा के मायने हैं किसी भी मुज़िर, यानी जिसमें किसी नुकसान या ज़रर का ख़दशा हो, उस चीज़ से बचना। हम कहते हैं ना डरना, बचना, कॉन्शियसनेस या एहतियात। और लुग़त के एतबार में जिस तरह से बताया गया बचना, जब हम इसको इस्लाम की इस्तिलाह से जोड़ते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाराज़गी या उसके गज़ब, उसके अजाब से बचना, ये तक़वा कहलाता है। सुभान अल्लाह, और ये जो अगर मैं डिफरेंस पैदा करूं इसमें कि क्या फ़र्क है ज़ुहद तक़वा में, आमतौर पर एक दफ़ा एक साथ भी इस्तेमाल किया गया इसको, लेकिन थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। तक़वा फर्स्ट स्टेज है और जो ज़ुहद है वो समझ लीजिए नेक्स्ट स्टेज है। तक़वा में क्या होगा
کہ انسان اللہ کی ناراضگی کے ڈر سے کہ مجھ پر ایز اے مسلم ایک مسلمان کی حیثیت سے لازم ہے کہ حرام سے بچنا ہے، حلال کی طرف جانا ہے یا کلمہ حق کہنا ہے، تو یہ ہے تقوی۔ لیکن وہ شخص جو حرام سے بچنے کے ساتھ ساتھ ایک سٹیپ اور آگے جائے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے ان چیزوں کو بھی ترک کر دے جنہیں شرعاً حرام تو نہیں کہا گیا مگر کہیں نہ کہیں اس میں کوئی شبہ ہے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون کسی بھی چیز کو سمجھانے والا تھا۔ آپ نے فرمایا تقوی یہ ہے کہ جو چیز تجھے شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دے۔ اب یہاں شک سے مراد کیا ہے؟ اس کے حلال یا حرام ہونے میں شک ہو، شبہ ہو۔ تو یہ زہد کا وہ درجہ ہے کہ جب لوگ حرام سے بچتے بچتے فرائض ادا کرتے کرتے اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے مشتبہ چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، تو پھر اپنے نفس کی خواہشات کو بھی بالکل ختم کر دیتے ہیں، یعنی ان کے دل میں بھی وہ خواہش نہیں ہوتی۔ ایک تو سٹیپ ہے نا کہ میں نے غلط نہیں کیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر میں نے نافرمانی کی تو معاذ اللہ تعالیٰ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے یا میں دین سے خارج نہ ہو جاؤں۔ یہاں یہ زہد کا درجہ آ گیا کہ انسان اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے اپنے نفس کو بھی اپنے قابو میں کر لے، اور بہت سی ایسی چیزیں جو اسے پسند ہیں، مرغوب ہیں، دل میں بھی ان کی طرف اس کی رغبت، اس کا ملان، اس کا انٹرسٹ باقی نہ رہے، تو یہ زہد ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ واضح فرما دیں گے۔ تو ہر عمل ہی تقوی سے قبول کیا جاتا ہے۔ آپ نے قرآن پاک میں دیکھا ہے نا، حابیل نے بھی قربانی پیش کی اور قابیل نے بھی، لیکن بتا دیا کہ اللہ تو تقوی والوں سے ہی قبول کرتا ہے۔ تو تقوی ہی معراج ہے اور تقوی ہی اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، اور قیامت کے دن بھی سب سے پہلے جنہیں اجر دیا جائے گا وہ متقین ہوں گے، اور کہا جائے گا کہ این المتقون، وہ کہاں ہیں جو اللہ کا تقوی اختیار کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ امتیاز آپا، دین اسلام میں زہد و تقوی کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے تعلق سے آپ ارشاد فرما دیجئے۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحبہ نے بڑی پیاری انداز سے اس کی ڈیفائن بھی کیا اور اس کی تشریح بھی کی ماشاءاللہ۔ تو دیکھیں زہد جو ہے وہ ہے بیزاری کسی چیز سے، ادنا چیز سے بیزاری، اور کسی اعلیٰ چیز کی طرف رغبت۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو چند درہم کے عوض بیچ دیا اور خیال یہ تھا کہ بھئی والد صاحب اب ہم پر توجہ زیادہ کریں، قرآن مجید میں اسے بیان کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے اس عمل کو، اور فرمایا وَقَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بیزار ہو رہے تھے۔ ان کی طبیعت اور ان کے اس بشریت میں یہ ایک آ رہی تھی، حالت آ رہی تھی کہ وہ ان سے بیزار ہو کر ان کی رغبت کسی اور چیز کی طرف جا رہی تھی۔ جب ہم قرآن مجید اور اسلام کا جائزہ لیتے ہیں، دیکھیں ہمیں اللہ رب العزت نے جو احکامات دی ہیں ان میں فرائض ہیں، پھر سنتیں ہیں، پھر مستحب ہیں، اس کے بعد مباح اعمال آتے ہیں۔ تو فرائض جو ہے ان کو لازمی عمل کرنا یہ ایک لازم ہے ہم پر۔ صحیح۔ تو زہد اور تقوی کہاں جا کے ملتا ہے؟ جب آپ فرائض سے آگے بڑھتے ہیں، سنتوں پر بھی عمل کرتے ہیں، پھر مستحبات کو بھی آپ اپنا لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو مباح عمل ہوتے ہیں انہیں بھی اپنے لیے ایسے باعث ثواب بنا لیں کہ کوئی شبہ نہ رہے، آپ کی دل کی حالت یکسو رہے اپنے رب کی طرف۔ سبحان اللہ۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کچھ چیزیں ضروری ہیں اور کچھ غیر ضروری ہیں۔ ضروری چیزیں کیا ہیں؟ غذا ہے، لباس ہے، رہائش ہے، مسکن آپ نے کہیں رہنا ہے، نکاح کرنا ہے، آپ نے گھر کے سامان چاہیے۔ اب یہ ساری چیزیں ضروری ہیں انسان کے لیے، جی۔ ان کے اندر تقوی اور زہد یوں چھپا ہوا ہے کہ غذا سے تجھے لذت نہ محسوس ہو۔ غذا تیرے لیے اس لیے ضروری ہو کہ بدن کی قوت قائم رہے اور اللہ کی عبادت کر سکے۔ بعینی لباس ہے تو لباس اچھے پہن کر تیری طبیعت میں خوشی اور وہ آ رہا ہے، فخرانہ احساس، اطرانہ، تو پھر ابھی تم زہد کو نہیں پہنچ سکتے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں تک کہ ایک تکیے وہ بناتے ہیں پتھر کو اور پھر اسے بھی ہٹا دیتے ہیں کہ اس سے بھی مجھے آرام مل رہا ہے. اللہ اکبر. تو حضرت داؤد علیہ السلام ایک دیوار سے ٹیک لگاتے ہیں تو اس ٹیک لگانے کو بھی عیاشی سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم یہ بھی دنیا کی لذت ہے. تو ہر صورت میں دنیا کی لذتوں کو اپنے دل سے ایسے نکال دینا کہ انسان کے لیے نہ موجود پر خوشی رہے نہ مفقود پر وہ رنجیدہ ہو. کیا بات ہے. غور کیجئے گا کہ نہ موجود پر خوشی محسوس ہو رہی ہے اور نہ مفقود پر کوئی رنجیدہ ہو رہا ہے. نہ کوئی خواہش ہے، خواہشیں بھی ادھر چلی گئیں، توجہ بھی ادھر چلی گئی، یکسوئی بھی ادھر چلی گئی، تو تب حق ادا ہو سکتا ہے. اور عربی میں ایک قول ہے کہ اتقا فلان بتر سے ہی، کہ فلان نے اس ڈھال کے ساتھ اپنا بچاؤ کیا. تو یہ زہد و تقوی ایسی ڈھال بن جاتا ہے جو انسان کو شیطان سے، شر سے، ہر برائی سے، ہر گناہ سے بچاتا چلا جاتا ہے، کیونکہ دل اس کا اس رغبت سے خالی ہوتا چلا گیا. پھر ایک اور زہد کی علامت یہ ہے کہ انسان کے لیے تعریف اور مذمت برابر ہو جائے. آپ غور کریں تو تعریف ہوتی ہے تو انسان کتنا خوش ہوتا ہے، خوشی سے پھولے نہیں سماتا، اور کوئی برا بلا کہہ دے تو دل ایسے رنجیدہ اور مغموم ہو جاتا ہے. نہیں، زہد و تقوی کا مقام کا آغاز ہی اس بات سے ہو رہا ہے کہ تمہیں لوگوں کی پرواہ نہیں رہی، تمہارا دل ایسے رب کی طرف متوجہ ہو گیا ہے کہ تم ہر چیز میں بس اسی کو تلاش کرتے ہو اور نگاہ ادھر ہی رہتی ہے. تو پھر تمہارے لیے تعریف کوئی کرے تب کیا فرق پڑتا ہے، کوئی مذمت کرے تو تب کیا فرق پڑتا ہے. تو یہ بھی زہد کی اور تقوی کی ایک علامتوں میں سے ہے کہ جب تک دنیا کی رغبتیں ہیں تب تک زہد و تقوی نہیں آ سکتا. پھر جیسے آپ نے بھی شروع میں کہا کہ دیکھیں ہر عبادت کی غایت منشا کیا ہے کہ تقوی کا حصول، کہ انسان کا دل اس حالت کو پالے. فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. کیوں عبادت کرو؟ تاکہ تم میں تقوی آئے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. گویا اس دل کی حالت کو پا لینا یہ نماز کا بھی منشا ہے، یہ روزے کا بھی منشا ہے. اور وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زاد راہ جب بھی لینا ہو، کئی سفر پر نکلو گے، ایک زندگی کا سفر ہے، دنیا کا سفر ہے، ایک ظاہری سفر ہے، تو بہترین زاد راہ کیا ہے؟ وہ زہد و تقوی. پھر تم جہاں کہیں بھی ہو وہاں آبادی ہے، جہاں ہے اس یار کے ساتھ ہے، اس محبوب کے ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. تو اس کی رفاقت ہو، اس کی معیت ہو، تو پھر پرواہ کیا دنیا کی. تو دل کا ایسی حالت کو پا لینا بے شک وہی زہد و تقوی. بہت ہی خوبصورت انداز سے امتیاز آپا آپ نے جو تقوی کے حوالے سے اور زہد کے حوالے سے ایک باریک سی لائن جو تھی نا اس کو آپ نے بہت خوبصورت انداز سے ڈیفائن کیا ہے. مزید اس پر کلام کریں گے جناب جب وقفے سے لوٹیں گے. ابھی اس وقت ہمیں ایک مختصر سے وقفے پر جانا ہے. حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان. میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. مہمان شخصیات جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو زہد و تقوی کے تعلق سے گفتگو فرما رہی ہیں. مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. زنیرہ عنبر صاحبہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں اور امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی جانب آؤں گی. تقوی کی اقسام کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ تقوی کی اقسام، اور ایک خاص جو سوال ہے کہ کن چیزوں کا تقوی ہوتا ہے. اچھا دیکھیے، اس بات کا جواب دینے سے پہلے میں ایک پوائنٹ کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں دین کی ٹرمز میں کہ جن کی جب بات کی جاتی ہے اقسام کی تو وہ کوئی پری ڈیٹرمنڈ نہیں ہے، یعنی کہ کہیں سے قرآن اور حدیث سے ایگزیکٹ مشروط نہیں کی گئی کہ بس اتنی ہی ہیں اور اس سے زیادہ نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پہ کسی نے بیان فرمایا 3 اقسام ہیں، کسی نے بیان فرمایا 7 اقسام ہیں. یہاں مختلف انداز سے ان چیزوں کو اپنے اپنے علم کے حساب سے جب اس کو ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے، ایکسپلین کیا جاتا ہے، تو بہت سی چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ اس گنتی میں آتی رہتی ہیں. اب میں بیسک اس میں چیزیں بتانا چاہوں گی جس میں انشاءاللہ سب جواب کلیئر ہو جائے گا کہ اقسام کے حوالے سے. جیسے ابھی ہم نے ہمارے پچھلے ہی اس سوال میں بھی اس کا کسی حد تک جواب موجود تھا کہ بنیادی 3 جو اسٹیپ بتائے گئے. ایک جو اول درجہ ہے، سب سے پہلی جو قسم ہے
وہ تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دینا، یعنی اپنے آپ کو جہنم سے، کفر کی دلالت سے بچا لینا اور اس ہلکے اس دائرے میں آ جانا جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے ایمان یا اسلام قرار دیا۔ یہ ایک پہلا درجہ ہے کہ جب انسان اقرار کر لیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو بات کیا ہوتی ہے کہ مجھے اللہ کی اور اس کے حبیب کی ہی اطاعت کرنی ہے، اس کے سوا کسی غیر کو دل میں نہیں رکھنا۔ پھر اگر ایک اور متوسط درجے پر آپ چلے جائیں، جو اس کا دوسرا نیکسٹ درجہ ہے، وہ یہ ہے کہ حلال اور حرام میں بہت ہی احتیاط کی جائے کہ شریعت نے ایک مسلمان پر، کلمہ گو پر یہ پابندی لگا دی کہ کچھ چیزیں اس کے لیے حلال قرار دے دی گئیں اور کچھ کو ممنوع یعنی حرام قرار دے دیا گیا۔ تو ان برے کاموں سے، کبائر سے، کبیرہ گناہوں سے اور حرام سے بچنا، یہ ایک دوسری اس کی قسم ہے جس کو متوسط درجے کا تقوی یعنی کہ درمیانی درجے کا تقوی کہا گیا۔ اور جو تیسرا درجہ ہے جس کو سب سے اعلیٰ درجے کا تقوی کہا گیا، وہ ظاہر ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کے بس کی بات بھی نہیں ہے، مگر اس کے لیے کوشش کی جا سکتی ہے کہ تقوی ہے، ایمان ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت کا خیال دل میں نہیں ہے، حرام سے بچنا ہے، حلال کو اختیار کرنا ہے، اس کے سوا مباح یا جو پسندیدہ کام ہیں ان کو اختیار کرنا، نوافل کی کثرت کرنا اور شکوک و شبہات سے اور نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بالکل بری کر لینا۔ یعنی بہت چیزیں ایسی ہیں، سب یہ ہم یہ بات کر بھی رہے ہیں کہ بہت سی چیزیں شریعت میں حرام نہیں ہیں، مگر تقوی کے لیے، یعنی ایک انڈیویجول کا یہ اپنا ڈیسیجن ہوتا ہے۔ جس طرح حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب تھے، وہ کہتے تھے ہم خوشبو بھی استعمال نہیں کریں گے، ہم گوشت بھی نہیں کھائیں گے۔ تو شریعت نے اس کی بھی کنڈیشنز بتا دیں کہ کتنا آپ اپنے اوپر پابندی لگاتے ہیں، لیکن کچھ اللہ والے ایسے بھی ہیں کہ ان کے تقوی کی جب آپ واقعہ سنتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں کہیں نہیں پہنچ سکتے، لیکن جنرلی جو اقسام بتائی گئی وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا خیال رکھیں، کبائر سے بچیں، یہ سٹیپ بائی سٹیپ۔ اس کے بعد نوافل کی کثرت کریں، پھر شکوک و شبہات کا ازالہ کریں، دل میں بدگمانی اللہ کی طرف سے، دین کی طرف سے نہ آئے، بد عقیدگی نہ آئے۔ تو یہ تمام اس کی اقسام ہے۔ اور تقویٰ کن کن چیزوں کا ہے؟ تقویٰ بیسیکلی ایک کیفیت کا نام ہے، یہ فیلنگز ہیں، اور یہ پوری ہماری زندگی، ہمارے ایک ایک اس کا تقویٰ ہے۔ خصوصی طور پر وہ اعضاء جن کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یعنی کہ جو ڈیسیجن لیتے ہیں کچھ بھی کام، مثلا آنکھیں دیکھتی ہیں جی تو کچھ اچھا یا برا کرتی ہیں، ہاتھ ہیں اچھا بھی کر سکتے ہیں، برا کر سکتے ہیں، پاؤں ہیں جہاں چل کر جاتے ہیں وہ نیکی کی جگہ بھی ہو سکتی ہے، وہ برائی کا مقام بھی ہو سکتا ہے، اور دل ہے جس میں وسوسے بھی آ سکتے ہیں اور اس میں توکل اور ایمان بھی قائم ہو سکتا ہے۔ تو آنکھ کا تقویٰ ہے کہ جو چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ناپسند فرمائی ان کو مجھ سے دیکھا نہ جائے۔ زبان کا تقویٰ ہے کہ وہ کلمات زبان سے نہ نکلیں جو اللہ کے ناپسندیدہ ہیں۔ ہاتھ کا تقویٰ ہے کہ وہ کام ان ہاتھوں سے نہ ہو جو اللہ کے ناپسندیدہ ہے۔ اب ہاتھوں میں ایک چیز اگر آپ اجازت دیں، ہاتھ اتھارٹی کو بھی کہتے ہیں۔ ہاتھ صرف یہ نہیں کہ میں نے ہاتھ سے یہ اٹھا کے یہاں رکھا، پاور، اپنی پاور کا مس یوز نہ کریں کہ جو میرے پاس اتھارٹی، مجھے ایک سائن بھی کرنا ہے تو میرا تقویٰ یہ ہے کہ مجھے دیکھنا ہے کہ میں نے صحیح چیز پہ سائن کیا، غلط۔ تو انفیکٹ پوری انسان کی کیفیت ہے کہ تقویٰ اس میں ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہا ہنا، 3 دفعہ آپ نے التقویٰ ہا ہنا، تقویٰ دل میں ہے۔ تو اگر دل درست ہے تو پورے اعضاء درست ہے، اور اگر دل بگڑ گیا تو سارے اعضاء بگڑ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک جو پیارا سا نقطہ ہماری اسکالرس نے بیان کیا نا کہ آپ کا ہر عمل ایسے ہو کہ اللہ رب العزت آپ کو دیکھ رہا ہے، تو جب یہ خیال، یہ تصور آپ کے دل میں مضبوط ہوگا تو پھر کہیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ امتیاز آپ کی جانب بڑھوں گی۔ قرآن کریم فرقان حمید میں زہد اور متقین کے حوالے سے وہ کون لوگ ہیں جو زاہد ہیں، جو متقین ہیں؟ ایک تو ہماری بہنوں کو یہ بتائیے گا، اور ان کے جو اوصاف ہیں ان کا احوال بتا دیجئے۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ ابھی تقوی کی اقسام پر بات کی ڈاکٹر صاحبہ نے، تو دیکھیں سب سے جو افضل تقوی ہے وہ دلوں کا تقوی ہے، اور دلوں کا تقوی کہاں آ رہا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ادب اور احترام سے آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو باعث ادب اور احترام اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کو آزما لیا ہے،
وہ تقوی پر فائز ہیں۔ سبحان اب آپ غور کیجئے گا کہ وصف ایک ہی بیان فرمایا، اور وہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام سے محبت، ان کی بارگاہ کا ادب اور احترام، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جب خالص ہو کر دل میں آ جاتی ہے آقا علیہ السلام کی محبت کا نور، تو انسان بہت ساری برائیوں کی شر سے بچ جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو ایمان کے فوراً بعد تقوی کا حکم آتا ہے، یعنی ایمان ہے تمہارے پاس، کلمہ گو تو تم ہو، اب اس کے بعد تمہیں بچنا ہے ان ساری گناہوں سے، اس شر سے۔ پھر آپ نے جیسے شروع میں حوالہ بھی دیا تھا کہ سورہ بقرہ نے بھی اعلان کیا ہدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہدایت کس کو دے رہی ہے؟ تقوی والوں کو، اور یہی کتاب اعلان کر رہی ہے یضل بی کثیرا ویہدی بی کثیرا، آیات ربانی یہی ہیں، بہت سے گمراہ ہو رہے ہیں اور بہت سے ہدایت پا رہے ہیں۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشروں میں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آیات ربانی کا حوالہ دیتے ہیں، مگر نہ اللہ سے محبت، نہ حضور سے محبت، نہ اہل بیت سے محبت۔ یہ کیسا تقویٰ ہے؟ یہ کیسی آیات ربانی سے آپ لے رہے ہیں؟ تو اس لیے قرآن نے پہلے بتا دیا کہ انہی آیات کو استعمال کر کے جب اندر کجی ہوتی ہے، جب اندر خرابی اور بربادی ہوتی ہے، تو پھر انسان انہی چیزوں کو غلط استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے فوراً بعد اب آپ غور کریں کہ ہم بھی اپنا دروازہ نہیں کھولتے اجنبی کے لیے، اور جب کوئی اپنا آئے تو اس کے لیے ڈرائنگ روم بھی کھولتے ہیں، اس کے لیے تمام بھی کرتے ہیں، چائے پانی کا بھی۔ یہ قرآن اپنی ہدایت کا نور کا دروازہ کس کے لیے کھول رہی ہے؟ جو تقویٰ کے زیور سے آراستہ ہو کر آئے گا۔ یعنی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت پہلا وہ وصف ہے جو آپ کو اس دروازے سے اندر داخل ہونے دے گا جو ہدایت کا راستہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا ان نشانیوں کو، ان اوصاف کو، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ ہیں ان کی علامتیں۔ ایمان، غیب پر ایمان، وہ مانتے ہیں کہ وہ غیب ہے، چھپا ہوا ہے، غائب نہیں ہے، غیب ہے، تو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی محبت ان کے دلوں میں راسخ ہے۔ اس کے بعد اس کی عملی کسوٹی آ گئی نماز، نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنے سے مراد ظاہری بھی اس کے خیال رکھنا آداب اور شرائط کا، اور باطنی آداب و شرائط کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا۔ ظاہری یہی ہے کہ آپ نے وضو کیا، جا نماز بچھایا، قبلہ رو ہوئے، آپ طہارت کے ساتھ آپ نے وہ ساری آیات پڑھی جو پڑھنی تھی قیام میں، رکوع میں، یہ ظاہر ہے۔ باطناً یہ ہے کہ جیسے جسم قبلہ کی طرف ہے، ایسے تمہارا دل بھی تو رب کی بارگاہ میں حاضر ہو، ایسی تمہاری یکسوئی ہو کہ تمہاری آنکھ سے آنسو بہہ رہے ہوں۔ یہ باطنی آداب ہے اس نماز کے۔ تو نماز کی اقامت یہ ہے کہ تمہارا عمل، تمہارا گفتار، تمہارا کردار اس کی گواہی دے کہ یہ نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں۔ یہ تین شرائط ہیں، تب نمازیں قائم ہوگی۔ یہ ہیں متقی لوگ۔ پھر فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے دیا ہے، یعنی انہیں خبر ہے کہ جو پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا، اپنا کچھ نہیں۔ اس کو کلیئر رکھ لو ہر ایک فرد کہ جو بھی میرے پاس ہے، وہ مال ہے، وہ علم ہے، وہ حسن ہے، وہ ہنر ہے، وہ جان ہے، وہ طاقت ہے، وہ استطاعت ہے، کچھ بھی ہے دیا ہوا اس کا ہے۔ تو متقی لوگ کون ہیں کہ جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے وہ راہ اللہ خرچ کرتے چلے جاتے ہیں، بچا کے نہیں رکھتے، کیونکہ وہ اپنے رب کی طرف یکسو ہیں، اور وہ بچانا دنیا کا مال نہیں چاہتے۔ انہیں کلیئر ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ سب چیزیں اسی دنیا سے متعلق ہے۔ تو یہ ان کا بڑا وصف ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہ حضور سے محبت، کیونکہ فوراً بعد ذکر آیا کہ جو پہلے انبیاء پر نازل ہوئی جو نبی کریم علیہ السلام، اور اس کے بعد پھر فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یقین ان کا ایسا ہے، یہ زود ہے کہ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف توجہ، یعنی ایک ادنا چیز کو چھوڑ دیا اور آخرت کی۔ حالانکہ آپ غور کریں تو ایمان شروع ہی اس سے ہوتا ہے، یقین سے ہوتا ہے، مگر وہاں یقین ابھی کاملیت کو نہیں پہنچا۔ جب عمل میں وہ سارے اوصاف آئے تو اب فرمایا کہ انہوں نے یقین کی دولت کو پا لیا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، انہوں نے سودا بدل لیا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے جان و مال کا ہم نے سودا کر لیا اور انہوں نے اس اصل کو پہچان لیا۔ تو اب فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ہم المفلحون، اس ہدایت کی اونچی مسند پر بیٹھے یہی فلاح پا جانے والے ہیں۔ یہ تو ابھی میں نے ایک آیت سے آپ کو اوصاف بتائے، بے شمار آیات ربانی ہیں، بہرحال وقت کی تنگی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ جو دنیا بنائی ہے، اب ہم جب اس دنیا میں آتے ہیں لیکن ہمیں اس دنیا سے بے رغبتی دکھانی ہے، یعنی دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز تو ہونا ہے لیکن دنیا کے ہو کر نہیں رہ جانا ہے۔ یہ جو مال و متاع اللہ نے دیا ہے، یہی چیز ہمارے ذہن میں ہے کہ وہ سب کچھ جو دینے والی ذات ہے
ہے وہ ہے تو بلا شبہ اللہ رب العزت کی. تو جو دینے والی ذات ہے ہم خود اس کے ہو کر رہیں تو کیا ہی بات ہے. ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے, حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان. ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے جناب. میری پہچان میں زہد و تقوی آج کا ہمارا عنوان ہے, اور اس خوبصورت عنوان پر گفتگو کے لیے مہمان شخصیات جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں, ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ اور امتیاز جاوید حاکوی صاحبہ. اور وقفے پہ جانے سے قبل جو زاہد ہیں, جو متقین ہیں, ان کے جو صفات ہیں وہ بیان فرما رہی تھیں امتیاز آپا کہ وہ کون لوگ ہیں جو زاہد ہیں, وہ کون لوگ ہیں جو متقین ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی جانب بڑھوں گی. زہد و تقوی اور ایمان کا جو باہمی تعلق ہے, باہمی ربط ہے, وہ بیان فرما دیجیے. اصل میں اگر میں یوں کہوں کہ سملر ہی ہیں, یعنی ایمان ہے اور تقوی ہے, دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں. صحیح. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایمان کے ساتھ تقوی کا تذکرہ فرمایا, جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اگر تقوی نہیں ہے تو ایمان بے اصل ہو جائے گا یا اس کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی خطاب فرمایا جو ایمان لا چکے تھے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو اب اللہ کا تقوی اختیار کرو. یعنی یہ پہلی کڑی تھی کہ کلمہ حق زبان سے ادا کر دیا اور اہل ایمان کی صف میں داخل ہو گئے, اور اب یہ نیکسٹ اسٹیپ تھا کہ تقوی اختیار کرو اور درست بات کہو. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں کا جو تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا, جن کو ہم اللہ کے دوست, اس کے ولی کہتے ہیں, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ سن لو کہ جو اللہ کے ولی ہیں ان پر کوئی خوف ملال نہیں ہوتا, وہ غمزدہ نہیں ہوں گے. اور فرمایا الذین یؤمنون, وہ جو ایمان رکھتے ہیں, وکانوا یتقون, اور وہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون, کہ وہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا, جو ایمان لائے. تو تقوی اور ایمان ایک ساتھ ہی واضح ہو گئے, اور کوئی بھی عمل تقوی کے بغیر قبول نہیں کیا جا سکتا. دیکھیے متقی کسی ایک وصف سے متقی نہیں کہلاتا. یعنی ہمارے ہاں جو ڈیفینیشن ہے کہ اگر ہم ظاہری حلیہ بنا لیں تو وہ شاید کوئی ظاہری حلیہ ہے جو متقین کا ہوتا ہے, یا کوئی ایک وصف ہے جو متقین کا ہوتا ہے. تو اسی لیے اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ تقوی کا جو مرکز ہے وہ دل ہے. تو ہر عمل میں یہ خیال رکھنا کہ کوئی بھی نیکی, اگر ہمیں اللہ کی ذات پر ایمان ہے, اگر ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں, اگر ہمیں یہ یقین ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل سے واقف ہے, اگر ہمیں یہ یقین ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اعمال کا حساب لیں گے, ایک دن قائم کیا جائے گا جس دن ہماری چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور ہمارے چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو تولا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کو دوسرے سے جو اس کا حق بنتا تھا وہ دلوا دیا جائے گا, حتیٰ کہ سینگ والی بکری کو بے سینگ والی بکری کا حق اس سے لے کر دلوایا جائے گا. تو ہمیں بس یہ خیال رکھنا ہے کہ ایمان اور تقوی ایک دوسرے سے ہیں, اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا. یہ صرف زبان سے کہہ دینا نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تم کہتے ہو کہ تم ایمان لے آئے, جبکہ تمہارے دلوں میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا. تو وہ زبان سے تو کہہ رہے تھے کہ ہم کلمہ گو ہیں, وہ زبان سے اقرار کر رہے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے, لیکن اصل چیز یہی ہے کہ جب اللہ کا تقوی یعنی کہ اس کی ناراضگی کا ڈر ہوگا, جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کا خوف ہوگا, اندیشہ ہوگا, اس کی پکڑ کا خوف ہوگا, تبھی ایمان کامل ایمان بنے گا. ورنہ صرف کھوکھلی باتیں اور دعوے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کھوکھلے دعووں اور باتوں کو اور اعمال کو قبول نہیں فرمائیں گے. بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے, میں پوری تفصیل میں نہیں جا رہی ہوں آپ کے وقت کی تنگی کے حساب سے, لیکن ایک مجاہد تھا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا, ایک عالم تھا جو بہت بڑا مبلغ تھا, ایک سخی تھا, تینوں کو جہنم میں دھکیل دینے کا حکم دیا گیا. سبب کیا تھا کہ تقوی نہیں تھا دل میں. اللہ اکبر. جس نے جہاد کیا بہادر کہلانے کے لیے کیا, جس نے علم پھیلایا اس نے عالم بننے اور شہرت کے لیے کیا,
جس نے مال خرچ کیا اس نے سخی کہلوانے کے لیے کیا. اللہ تو اعمال کا سارا و دار و مدار جو ہے وہ تقوی پر ہے، اور اسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایمان اور تقوی ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم. سبحان اللہ. یعنی اگر آپ نے کوئی کام کوئی عمل ایسا کیا ہے جو صرف لوگوں سے ستائش حاصل کرنے کے لیے، تعریف حاصل کرنے کے لیے، تو وہ تو دنیا میں آپ کو مل گئی، پھر بارگاہ الہی سے آپ کو جو انعام و اکرام ملیں گے وہ کہاں جائیں گے اور وہ کس طرح سے آپ کو مل سکتے ہیں؟ وہ تقوی کے ذریعے، یعنی اپنی دل کی حالت کو بدلنے کے ذریعے. امتیاز آپا، زہد و تقوی کے جو دنیاوی فوائد ہیں اور اخروی فوائد ہیں، جو فضائل ہیں، اس تعلق سے آپ بیان فرما دیجئے. شکریہ زینب. دیکھیں ایک بیسک یہ بات ہے کہ زہد و تقوی والے لوگ ہیں وہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتے ہیں. اب جب دنیا سے کوئی غرض اور لالچ نہیں رہتی تو ایک ایسی شخصیت سامنے آتی ہے جو سیلف لیس ہو کے ہر ایک کے لیے مددگار ہے. سبحان اللہ. اور آپ غور کریں تو ازل سے یہ معاشروں میں، سوسائٹیز میں، تہذیبوں میں ان افراد کی عزت ہوتی ہے جو سیلف لیس ہو کے ہر ایک کے لیے مددگار ہو جاتے ہیں. صحیح، بے شک. تو یہ اس کے اندر صداقت ہوگی، سخاوت ہوگی، شجاعت ہوگی، کیونکہ اسے ذات کی پرواہ نہیں رہی، وہ ذاتی حصار سے باہر نکل آیا. تو آپ غور کریں تو دنیا میں عزت، مرتبہ، حقیقت میں دلوں میں محبت اسی کے لیے پائی جاتی ہے. یہ اولیاء کا خاص وصف ہے، یہ اللہ والوں کا خاص وصف ہے. تو اس کا آٹومیٹیکلی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جو حدیث مبارکہ بھی ہے بہت مشہور کہ اللہ رب العزت جبریل امی سے فرماتے ہیں میں اس سے محبت کرتا ہوں، ملائکہ سے کہو کہ محبت کرے. مفہوم ہے، جاؤ زمین پر اتر جاؤ، زمین والوں میں اعلان کرو کہ فلاں شخص ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، عالم ملکوت اس سے محبت کرتے ہیں. اے زمین والو تم بھی اس سے محبت کرو. سبحان اللہ. ایک محبت، عزت، مقام، مرتبہ انہی کے لیے ہے جو اللہ کی خاطر تقوی اختیار کرتے ہیں، جن کے اندر دنیا کی مطلب نہیں ہوتا. پھر آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے بھی فرمایا للمتقین مفازا، کہ تقوی والوں کے لیے بڑی کامیابی ہے. یہ مفازہ کیا ہے؟ فوز و فلاح سے، یعنی دنیا میں بھی وہی کامیاب و کامران ہے حقیقت میں اور آخرت میں بھی. پھر بے شمار جگہوں پر اللہ رب العزت نے ان فضائل کو یوں بیان فرمایا تقوی والوں کے لیے. ایک جگہ فرمایا کہ مال متقین کی معیت عطا ہو جاتی ہے اللہ کی، اللہ رب العزت کا ساتھ عطا ہو جاتا ہے ان کو، ان کے کاموں میں خیر و برکات آ جاتی ہے. ایک جگہ فرمایا ان اللہ یحب المتقین، اللہ کے وہ محبوب بندے بن جاتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اور اس سے اور آگے بڑھیں تو والعاقبۃ للمتقین، وہ آخرت کی، عاقبت کی وہ ساری نعمتیں ہے ہی تقوی والوں کے لیے. اور ان کو پھر بیان فرمایا اللہ رب العزت جنات و عیون، جنات و نعیم، بے شمار انعامات، وہ جو باغات، وہ جو اللہ نے محلات، وہ جو سارے سجا رکھے کن لوگوں کے لیے؟ ان اہل ایمان کے لیے جو زہد و تقوی اختیار کرتے ہیں. گویا یہ وہ وصف ہے جو انسان کو دنیا میں بھی سرفراز کرتا ہے اور آخرت میں بھی وہی لوگ سرخرو ہوں گے جو زہد و تقوی کے ساتھ آئیں گے، جنہوں نے اللہ کے لیے، اللہ کے حبیب کے لیے اس محبت کے نور سے کچھ اعمال کیے ہوں گے. تو زبان ذاکر رہے، دل شاکر رہے اور نیک بختوں کی صحبت رہے تو کامیاب رہیں گے. نیکوکاروں کی صحبت اختیار کریں. اور جس طرح سے ابھی بات ہوئی نا کہ جب اللہ رب العزت کسی سے محبت کرتا ہے، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے اور وہ بندوں کے لیے بھی محبت والے ہو جاتے ہیں. کوئی میسج دینا چاہیں ڈاکٹر صاحبہ آپ ہماری بہنوں کو؟ بس یہی کہنا چاہوں گی کہ جو ابھی پوری گفتگو میں ہم نے جانا اور سیکھا وہ یہی ہے کہ ہر عمل صرف تقوی کے پیش نظر کیا جائے. یعنی میں اگر کوئی بھی نیکی کرتی ہوں، اور آج کے زمانے میں خاص طور پر یہ پیغام ہے کہ لوگوں سے اس کا بدلہ لینے کے لیے یا تعریف کروانے کے لیے، یا یہ کہ میں نے آپ کے ساتھ اچھا کیا تو آپ بھی میرے ساتھ اچھا ہی کریں، اگر یہ ہماری کانسیپٹ ہمارا ہوگا نا سوچ، تو کبھی بھی ہم تقوی کا اس درجہ، وہ مقام، مرتبہ نہیں پا سکتے. اور یہ آپ نے دیکھا کہ اگر اللہ کا دوست بننا ہے تو اللہ نے فرما دیا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون. سمپل ایک رول ہے کہ وہ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا، تو اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کیا جائے اور دنیا کی پرواہ نہ کی جائے. جی امتیاز آپ. اللہ کی رضا بڑی منزل ہے، بڑا مقصود ہے نا، اس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ راستوں کی ضرورت رہتی ہے. تو محبت مصطفیٰ کے نور سے دلوں کو منور رکھیں اور نیکوکار. اور وہ اللہ بھی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان بھی ہے، تقوی بھی ہے، اس کے باوجود فرمایا جا رہا ہے اس پر ثابت رہنا ہے نا.
استقامت رکھنی ہے واہ. تو وکونوا مع الصادقین کہ سچوں کے ساتھ لگے رہو، سبحان ان جیسا رنگ اپنے اوپر بھی چڑھا لو. تو اپنے ارد گرد دیکھیے نیک لوگوں کو، اولیاء عظام کو، ان کی صحبتوں سے فیض اٹھائیے. سبحان اللہ. خالی سجدہ ریزیوں سے بعض اوقات ہمارے دل نہیں پاکیزہ ہو پاتے. تزکیہ نفس کی بہترین صورت یہ رہتی ہے کہ ان اللہ کے نیک بندوں محبوب بندوں کے ساتھ جڑا جائے اور ان کے ساتھ رہا سبحان جائے. اللہ. دامن وقت میں گنجائش نہیں، ورنہ اتنی خوبصورت باتیں آپ دونوں کی جانب سے آ رہی ہیں کہ دل چاہ رہا ہے کہ مزید اس پر کلام کیا جاتا. آپ دونوں کی آمد کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحبہ آپ تشریف لائیں، امتیاز آپ تشریف لائیں، اپنا قیمتی وقت دیا، بہت ممنون ہیں آپ دونوں کے. بس آخر میں صرف اتنا ضرور کہنا چاہوں گی کہ جو معیار اللہ رب العزت نے بنا دیا ہے کہ تقوی اختیار کرو تب اللہ کے قریب، اللہ کے محبوب بندے بننے کے لیے، تو پھر ہمیں دنیا میں بھی جو عزتوں کا، جو مرتبوں کا معیار ہم نے دیگر چیزوں کو بنا دیا ہے، دولت کو، منصب کو، پیسے کو، جاہ و حشمت کو، تو پھر ہمیں بھی وہی معیار رکھنا ہے جو اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بتا دیا. جو ہم نے دنیاوی بت تراش دیے ہیں ان کو توڑنا ہے، اور اللہ کے جو مقرب بندے ہیں، جو اکرام والے ہیں، جو محبت والے ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور جن سے اللہ محبت کرتا ہے، تو بس معیار ہمارا بھی یہی ہونا چاہیے تاکہ ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخرو ہو سکیں، فلاح پا سکیں، دارین کی فلاح حاصل کر سکیں. اجازت دیجیے، فی امان اللہ.